नाजरीन, अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो के सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह अंडे की सफ़ेदी बाहर निकल आएगी और अंडा भी आसानी से छीला जाएगा। बारबेक्यू को जायकादार बनाना है तो इसमें मसाला ज़्यादा देर के लिए लगाकर रात भर के लिए मेजरमेंट करें ताकि मसाला गोश्त के अंदर अच्छी तरह पहुंच जाए। पालक फेफड़ों और सांस की नालियों की खराश को दूर करती है और बलगम को पतला करके आसानी से फारग होने में मदद देती है। कोई भी दाल पकाते वक्त इन बातों का ख्याल रखें कि नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और स्टील का चम्मच भी दाल में इस्तेमाल हरगिज़ ना करें बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। जिस पानी में अंडे उबाले जाएं तो इस पानी को ठंडा करके पौधों में डाल दिया जाए तो पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। कपड़ों पर अतर या किसी परफ्यूम का धब्बा पड़ जाए तो इसे टाटरी से मलकर नीम गर्म पानी से धो लें तो धब्बे दूर हो जाएंगे। ब्लेंडर से बेसन और प्याज की बदबू ख़त्म करने के लिए पानी और 1 खाने का चम्मच सिरका डालकर 2 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएं, फिर पानी फेंक दें, बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर दूध फट जाए तो अफसोस ना करें बल्कि फटे हुए दूध से खोया बना लें और इस वक्त तक इस्तेमाल करें। जब कोई मीठा बनाना हो या फिर आमलेट भी बना सकते हैं। आपको मालूम है कि काफ़ी के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं लेकिन खाली पेट पीने से दर्ज झैल नुकसान हो सकते हैं। हाजमे की तकलीफ़, गैस, बदहज़मी, मतली ये हामला ख़वातीन के लिए नुकसानदेह है। इसलिए इन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खाली पेट कॉफ़ी का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मैदे में खुराक की अदम मौजूदगी की वजह से कॉफ़ी पीने से मैदे को नुकसान पहुंचता है। सुबह के नाश्ते में 1 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें लेकिन खाली पेट हरगिज़ कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। मुंह धोने के बाद कपड़े का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें क्योंकि इससे इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। बैतुल खला में कपड़े उतार कर लटके ना रहने दें। एक रात लटके कपड़ों में मनफी तवानाई बढ़ जाती है जिसका खात्मा नामुमकिन है। कम से कम 72 घंटे धूप में लटकाने से कुछ खलासी मुमकिन है। प्याज खाने से नया खून बनता है। इसमें शामिल फौलाद खून की कमी को दूर करता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मनफरद और जायकादार दाल बनती है। मोमबत्ती को जलाकर चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू किचन तक महदूद रहेगी। ज़ुकाम के खात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर इसका धुआं सूंघें। सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए। इन्हें खाने का सबसे बुरा वक्त है क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है और ये हालत आपको पूरी रात जगा सकती है। लेकिन अगर आपके दिन का आगाज़ फल खाते हो तो आप पूरा दिन फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। मूंगफली खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज़ ना पियो क्योंकि इससे गले में खराश और खांसी हो सकती है। केले का शेक हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है लेकिन एक तहकीक से ये बात सामने आती है कि केला दूध के साथ खाने से पेट खराब हो सकता है। अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द रहता हो तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से आराम आ जाता है। अंडे और केले एक साथ खाने से जिस्म को इंतहाई नुकसान होता है। बगलों में पसीने की शिद्दत में कमी लाने के लिए बगलों में फटकरी का एक टुकड़ा फेर लें और फिर पानी से बगलों को धो लें। पसीने की शिद्दत ख़त्म हो जाएगी। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी नहीं गलता, इसके लिए गोश्त में लहसुन के दरमियान वाली 1-2 डंडियाँ हंडिया में डाल दें। इससे गोश्त आसानी से गल जाएगा। रात के वक्त चावल खाने से गुरेज करें। ये नींद में खलल और मोटापे का बाइस बनता है। माश की दाल और दही एक साथ खाने से ब्लड प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाएगा। अगर सुबह ने हार मुँह पेट सेब खाया जाए तो ये कब्ज़ से निजात दिलाता है। जिन अफराद को ज़ुकाम हो, जोड़ों का दर्द हो या पेट दर्द का मसला रहता हो उनको चाहिए कि लस्सी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से
جلد پر ظاہر ہونے والے اثرات کو کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ جوان نظر آتے ہیں۔ ادرک کا زیادہ استعمال معدے کی تیزابیت، پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ ایک گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ کبھی نہیں بنتا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھائیں، اس سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی پانی پی لیں، اس سے کھانا آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ تھکی ہوئی آنکھوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے سے نہ صرف آنکھوں کو آرام ملتا ہے، نیم کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال کر نہانے سے ہر قسم کے داغ، دھبے، چنبل، خارش کی بیماری دور ہوتی ہے۔ سردیوں میں آپ کے پھیپھڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ کھانسی، نزلہ، زکام پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اگر ہر کام میں کامیابی چاہتے ہو تو سوتے وقت ہاتھ منہ دھو لیا کرو۔ چاولوں کا پانی چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اہم اور سستا ترین نسخہ ہے۔ امرود کے پتے بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ امرود کے پتوں میں وٹامن سی اور آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ امرود کے پتوں کی چٹنی کھانسی اور زکام سے نجات میں مفید ہوتی ہے۔ امرود کے پتوں کی چٹنی کے استعمال سے بلغم سے بھی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ امرود میں اینٹی آکسیڈنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وزن پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ امرود کے پتوں کو گرم پانی میں ڈال کر مزید ابال لیں اور اس کے بعد پانی کو چھان کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ ڈائریا جیسی بیماریوں سے جلد چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اور بھنڈی، جو ہماری روزمرہ غذا میں شامل ایک عام سی سبزی ہے، جو برصغیر پاک ہند میں اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ بھنڈی کا چاہے سالن ہو یا بھاجی، اس کو تل کے کھایا جاتا ہے۔ بھنڈی سے کئی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، خاص طور پر خواتین کے مسائل، ذیابیطس اور ہڈیوں کی بیماریوں کے لیے بھنڈی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آج میں آپ کو بھنڈی کا پانی بنانے کا طریقہ اور اس کے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی افادیت بتاؤں گی۔ سب سے پہلے بھنڈی کو ٹکڑوں میں کاٹ لیں اور اس کے بعد ایک گلاس پانی میں ان بھنڈیوں کو رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں۔ اگلی صبح اس کو چھان کر خالی پیٹ پی لیں۔ اگر آپ کو خالی پیٹ پینے میں مسئلہ ہو تو کھانے کے کم از کم 2 گھنٹے بعد آپ اسے پی سکتے ہیں۔ بھنڈی کا سالن پانی۔ بھنڈی کا پانی پینے کے فائدے۔ جو لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں قدرتی انسولین ہوتا ہے جو کہ شوگر لیول کو متوازن رکھتا ہے۔ اور ایسے افراد جن کا قوت مدافعت کمزور ہوتا ہے اور وہ ہر معمولی سی تبدیلیوں سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھنڈی کا پانی نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر خواتین روزانہ بھنڈی کا پانی استعمال کریں تو وہ ہارمونل امبیلنس، پی سی او ڈی، تھائرائیڈ وغیرہ جیسی بیماریوں سے بچی رہ سکتی ہیں اور یہ کینسر کے خطرے سے بچانے میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں۔ بھنڈی کا پانی پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ جسم میں ریڈ سیل کو بڑھا کر خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین کے بالوں کے مسائل کے لیے بھی مفید ہیں۔ بھنڈی کا پانی پینے اور اس سے سر کی جڑوں پر لگانے سے آپ کے بال نہ صرف گرنا بند ہو جاتے ہیں بلکہ نرم و ملائم بھی ہو جائیں گے۔ قبض ایک عام مسئلہ ہے اور دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو روزانہ قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبض ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں جسم کی آنتوں کی حرکت میں دشواری ہوتی ہے۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے۔ پیٹ میں گیس بھرنے اور جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب سی اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نبض ہے اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین، مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چہرے پر مسردگی، اداسی اور بیزاری کے آثار نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سستی، کاہلی، اعصاب میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی اور بواسیر جیسی موذی مرض کی علامات بھی نمایاں ہونے لگتی ہیں۔ اور انتڑیوں میں بازار کے جمع ہونے سے
خون میں فاسد مادے شامل ہو کر دیگر جلدی امراض جیسے خارش، پھوڑے، پھنسیاں، چہرے کے کیل مہاسے اور الرجی کو بدن پر حملہ ور ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ خواتین میں عام طور پر لیکوریا اور مرد حضرات میں جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو ہی مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور کے خطرناک ترین امراض ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے حملہ کی راہیں بھی قبض کو ہموار کرتی ہیں۔ جوڑوں کے درد، عرق نسیان اور کمر درد کا سب سے بڑا سبب بھی قبض ہی بنتی ہیں۔ قبض کی علامات کون کون سی ہیں؟ اس بیماری کی وجہ سے آپ کو مندرجہ ذیل علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے: متلی پیٹ کا پھول جانا، پاخانے کا خشک اور سخت ہو جانا، پاخانہ کم آنا، پاخانہ کرتے وقت تکلیف کا سامنا کرنا، نیند کی کمی، اعصابی تھکان، سستی، کاہلی اور مختلف وجوہات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قبض کی ممکنہ وجوہات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: کھانے میں فائبر کی کمی، پانی کا کم استعمال، آنتوں کی بیماریاں، طرز زندگی میں تبدیلی، ادویات کا استعمال، پاخانے کو زیادہ دیر تک روکے رکھنا۔ قبض کی علامات کا زیادہ عرصے تک سامنا کرنا پڑے تو یہ بیماری ان تین پریشان کن مسائل کا باعث بن سکتی ہے: بواسیر، بڑی آنت میں نقصان دہ اجزاء کا جمع ہونا جو پاخانے کے ذریعے خارج ہوتے ہیں، پاخانہ روکنے میں مشکلات، تاہم قبض کی علامات کو آسانی سے گھریلو علاج کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ قبض کے مؤثر گھریلو علاج مندرجہ ذیل ہیں: کیسٹر آئل: قبض کو ختم کرنے کے لیے کیسٹر آئل کئی برسوں سے استعمال ہو رہا ہے جو آپ کی چھوٹی اور بڑی آنتوں کو حرکت میں لا کر اس کی علامات سے نجات دلاتی ہیں۔ اس تیل کے 1 سے 2 چائے کے چمچ خالی پیٹ استعمال کرنے سے صرف 8 گھنٹوں میں مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ شیرے میں کافی مقدار میں سفید وٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہیں جو اس بیماری کی علامات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جن کا ہاضمہ خراب رہنے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو ان کو گنے کا رس پلاؤ۔ سونف کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں اور چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ خالی پیٹ پانی پی لیا کرو، اس سے پیشاب سفید آئے گا۔ جو عورتیں ہاتھ سے کڑھائی کرتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جائیں، صبح چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ نہاتے وقت پانی میں نمک ڈال کر نہانے سے بغلوں سے پسینے کی بو نہیں آتی۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے بچنا بہت آسان ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ سفید چنے ابال کر کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے اور سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے۔ خارش والی متاثرہ جگہ پر پیاز کا رس مل لینے سے خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو یہ رزق کی تنگی کی علامت ہے۔ ہلدی میں زخم بھرنے اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ بھینس کے دودھ میں 3 کھجور کے دانے ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سر کی خشکی یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگایا کرو۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لو اور کھانے کے دوران پانی نہ پیو، بدن کو طاقت ملے گی۔ گردے کے مریضوں کو کیلے کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔
سانس کے مریض یا دمہ کے مریض مونگ پھلی کا استعمال کم کریں۔ جس سمے خارش ہو تو مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ساگ میں مکھن ڈال کر کھا لیا جائے تو رات کو بار بار واش روم آنا بند ہو جائے گا۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینوں میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ 1 چمچ نمک اور 1 چمچ لیموں کا رس لے کر دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کے کالے دانے وزن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اولاد نرینہ کا حصول ہر میاں بیوی کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ میاں بیوی کی غذائی عادات نہ صرف بچے کی ولادت بلکہ زندگی میں بچے کی صحت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ اس لیے دنیا میں بہت سے نوجوان شادی شدہ جوڑے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک بڑی وجہ غذائی عادات سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ نوجوان شادی شدہ جوڑے کھانے میں بد پرہیزگیاں کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور کھانے میں پرہیز کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اس لیے سائنسدانوں نے چند غذائی اشیاء تجویز کی ہیں۔ یہ غذائیں مرد اور خواتین دونوں میں افزائش نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو بھی اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ان کو اولاد جیسی نعمت سے محرومی نہ ہو۔ عورت اور مرد اس وقت تک بانجھ کہلاتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کریں اور طبی ازدواجی تعلقات کے باوجود 2 سال بعد بھی ان کے ہاں حمل نہ ٹھہر پائے۔ بانجھ پن کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی بانجھ پن اور نمبر 2 ثانوی بانجھ پن۔ بانجھ کا لفظ عورت سے منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ معاشرے میں اولاد نہ ہونے کا الزام عورت کو ہی دیا جاتا ہے کہ بچہ نہ ہونے کی بڑی وجہ عورت ہی ہے، حالانکہ جو سراسر غلط ہے۔ حالانکہ تحقیق کے مطابق بانجھ پن عورت یا مرد دونوں میں کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مردوں کے بانجھ ہونے کی چند وجوہات میں سگریٹ نوشی، موٹاپا، ازدواجی تعلقات میں رغبت کھو دینا اور دیگر منشیات کا استعمال، سستی، کاہلی وغیرہ شامل ہیں، جبکہ عورتوں میں سہل پسندی، سستی، کاہلی، مسالے دار کھانے، مرغن غذا یہ سب ایسی باتیں ہیں جو خواتین میں بانجھ پن کی وجہ بن سکتی ہیں۔ آج کل کی نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر چند غذاؤں کا استعمال کیا جائے تو بانجھ پن جلد دور کیا جا سکتا ہے اور ہارمونز میں مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ یہاں ان غذاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو بانجھ پن میں مفید ہے۔ خشک میوہ جات، اومیگا 3 فیٹس اور وٹامن ای سے بھرپور اس غذا کو استعمال کر کے مرد بھرپور توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مرد کے اسپرم بہتر ہوتے ہیں، جبکہ وٹامن بی اور پروٹین عورتوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ایواکاڈ کو غذائی طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبر، منرلز، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور وٹامن ای کافی مقدار میں موجود ہیں، جو خواتین کے رحم کی صحت مندی اور افزائش نسل کی قوت کے لیے ضروری ہے۔ حلوہ کدو غذائیت سے بھرپور سبزی ہے۔ اس میں منرلز، اینٹی آکسیڈنٹس اور زود ہضم فائبر پائے جاتے ہیں اور اس میں بیٹا کیروٹین بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو خواتین میں پروجسٹرون نامی ہارمون کی پیداوار بڑھانے میں مفید ہے۔ چقندر میں بھی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو زیادہ عمر کے باعث لاحق ہونے والے بانجھ پن کو دور کرتے ہیں اور اس میں نظام دوران خون کو بہتر کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ان غذاؤں کو اگر مرد اور خواتین اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اولاد جیسی نعمت سے دوری ناممکن ہے
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔